बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गांव का रवाज था कि लड़की अपनी पसंद से जिस मर्दी लड़के से शादी कर ले। मुझे भी एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उससे शादी का इजहार किया, लेकिन वो न माना और मैंने इसे गांव वालों के सामने बहुत मारा और गांव से इस लड़के को बाहर निकाल दिया। फिर कुछ सालों बाद एक लड़के के साथ शादी कर ली। शादी की रात ये देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज मेरी शादी की रात थी और मुझे खुशी से ज़्यादा इस नए कमरे में घुटन का एहसास हो रहा था। हब्स के दिन थे और गांव में यूं ही गर्मी बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। बिजली की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। मेरी नंद मुझे यहाँ बिठा कर न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे यूं ही बैठे बैठे एक घंटा गुजर चुका था और अब सख्त कोफ्त महसूस हो रही थी। इस शादी को लेकर मेरे दिल में पहले ही बहुत कुछ ख़ास जज्बात नहीं थे। अब इस घुटन ज़्यादा माहौल ने मुझे मज़ीद बददिल कर दिया था। मेरा रिश्ता मेरे अब्बा ने अपनी मर्ज़ी से तय कर दिया था और आज मैं इस शख्स की सेज पर बैठी थी। दुल्हन बनकर मेरा हुस्न और भी निखर गया था। देखने वालों ने मेरी तारीफ़ के पुल बांध दिए, फिर भी मुझे कोई ख़ास खुशी महसूस नहीं हुई, जबकि मैं हमेशा अपनी तारीफ़ सुनकर फूले न समाती। 1.5 घंटे की तवील इंतज़ार के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं अपना घूंघट ठीक करते हुए चेहरा झुका गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक फितरी सी घबराहट मुझ पर तारी हो गई थी। कुछ लम्हे पहले वाली कोफ्त ख़त्म हो गई थी और आने वाली ज़िंदगी को लेकर कई अंदेशों ने जन्म ले लिया था। कमरे में आने वाले मर्द ने मेरे पास बैठते हुए आस्था से मुझे सलाम किया था और जैसे ही मैंने सर उठा के इसे देखा तो मेरी कदमों तले ज़मीन निकल गई। लम्हों में सब कुछ बदल गया था और मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। हमारे गांव में एक अजीब सा रवाज था कि लड़की अपनी पसंद से जिस लड़के से भी चाहे शादी कर सकती है। आमतौर पर गांव का माहौल लड़कियों के लिए बहुत ही सख्त होता, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि लड़कियों को पूरी आज़ादी हासिल थी। शायद इसकी एक वजह यह थी कि गांव के चौधरी एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो हमेशा औरतों के हकूक़ की बात करते थे। गांव में सभी लड़कियों की पसंद की शादी होती थी। ये रिवाज हमारे गांव के चौधरी ने ही बनाया था और इसकी एक वजह यह भी थी कि गांव की चौधरी की अकलौती बेटी जिस लड़के को पसंद करती थी वो एक निचली बरादरी का था और उस गांव के चौधरी को अपनी बेटी की खुशी बहुत अजीज थी। इसलिए चौधरी साहब ने यह रिवाज बना दिया कि अपनी बेटी की शादी इसके पसंद के लड़के से करवा दी थी। छोटी चौधरान की शादी के बाद यह रिवाज गांव में फिर आम सा हो गया था और हर लड़की को यह हक हासिल हो गया था कि वह अपनी पसंद किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन इस रिवाज ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। मैंने खुद अपने हाथों अपनी बर्बादी की दास्तान लिख दी थी। मेरा नाम रजवाना था और मैं गांव में ही पल बढ़कर जवान हुई थी। गांव का माहौल बिल्कुल एक घर के जैसा था और हर कोई एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करता। मेरा शुमार गांव की हसीन लड़कियों में हुआ करता था, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती ने मेरे अंदर गुरूर तकब्बर पैदा कर दिया। मैं अपने अब्बा की अकलौती बेटी थी और मुझे इस बात का ज़रा गम ना था कि मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती वो मेरी हो जाती। हमारे घर के हालात कैसे भी क्यों ना हों, अब्बा ने कभी मेरी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रहने दिया। मेरी सहेलियाँ अक्सर मुझे छेड़ने के लिए कहती कि रज़वाना, तू जिस लड़के से शादी करना चाहेगी वो लड़का खुद रज़वाना के कदमों में बैठ जाएगा। मुझे खुद भी इस बात पर पूरा यकीन था कि कोई भी लड़का मेरी खूबसूरती से मुंह नहीं मोड़ पाएगा, लेकिन आने वाले वक्त ने मुझे यकसर गलत साबित कर दिया। ज़रूरत नहीं थी कि वो हर चीज़ जो इंसान चाहे उसकी दस्तरत में आ जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो गांव के चौधरी का मुलाजिम ज़ाबर था, जिसके लिए मेरा हुस्न बिल्कुल मेहमानी था और इस बात में मुझे तोड़ कर रख दिया था कि गांव के कितने ही लड़के मेरी एक झलक देखने के लिए दीवाने हुआ करते थे, लेकिन ज़ाबर के लिए तो जैसे मेरा वजूद बिल्कुल भी गैर अहम था।
ایک دن میں دوپہر میں ابا کو کھیتوں سے کھانا دے کر لوٹ رہی تھی جب میں نے اسے گاؤں کے کنویں پر پانی بھرتے دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب بھی میں اسے دیکھتی میرے جذبات بے قابو ہونے لگتے اور میرا دل چاہتا کہ میں اس سے کوئی بات کروں، لیکن ایک عجیب سی ہچکچاہٹ آڑے آ جاتی تھی اور میں چاہ کر بھی اس سے کوئی بات نہ کر پاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی اپنی نظریں جھکا لیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے کبھی میری ہمت نہ ہو پائی۔ 15 سال کی عمر میں محبت کے جذبے سے آشنا ہو گئی تھی اور یہ سب زاور کی بدولت ہوا تھا، کیونکہ وہ میرے دل کے سنگھاسن پر پوری طرح براجمان ہو چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ زاور گاؤں کا ایک کڑیل جوان تھا، بلا شبہ وہ ایک جاذب شخصیت کا مالک تھا اور اس بات سے نظر ہٹانا بہت ہی مشکل تھا۔ میں اس کے سحر میں پوری طرح ڈوب چکی تھی اور میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ میری زندگی میں شامل ہونے والا کوئی اور مرد نہیں، صرف زاور ہوگا۔ میں زاور کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ چودھری صاحب کا ملازم تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ چودھری صاحب کی حویلی میں ہی دیکھا تھا۔ اس کا تعلق کس گاؤں سے تھا میں اس بات سے بالکل لا علم تھی۔ میں بس ایک ہی بات جانتی تھی کہ اگر میری زندگی میں کسی شخص کی جگہ ہے تو صرف زاور ہے۔ میں جان بوجھ کر گاؤں کے ہر اس راستے سے گزرتی جہاں اس سے ملنے کی امید ہوتی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں چودھری صاحب کی حویلی کے کئی چکر کاٹتی۔ میں آنے والی زندگی کو لے کر بہت ہی حسین سپنے سجانے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ زاور ہی میرا ہم سفر ہوگا۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے 8ویں جماعت تک اسکول تھا اور میں 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ مجھے ویسے بھی پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں ہر وقت گاؤں میں گھومتی پھرتی رہتی، زیادہ تر اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ساری ساری دوپہر کھیل کود میں گزار دیتی۔ لیکن جب سے مجھے زاور سے محبت ہوئی تھی میرا دل کہیں بھی نہ لگتا تھا۔ میری سہیلیوں نے بھی میرے اندر آنے والی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا، لیکن میں نے کسی کو زاور کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آج کل گھر میں میری شادی کے چرچے ہو رہے تھے۔ میں 16 سال کی ہونے والی تھی اور گاؤں میں شادی کی یہی عمر تھی۔ ابا کسی جاننے والے نے دوسرے گاؤں سے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیجا اور ابا نے مجھ سے میری مرضی پوچھی۔ میں نے ابھی تک زاور کو اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے میں ابا کے آگے اس کا نام لینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں پہلے زاور سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زاور میرے لیے کیا محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے میں اگلے دن ہی گاؤں کے کنویں پہ پہنچ گئی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ دوپہر ہوتے ہی کنویں کی طرف پانی بھرنے لازمی آتا ہے۔ جیسے ہی زاور مجھے آتا ہوا نظر آیا تو میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر زاور نے مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ زاور کا انداز مجھے بہت ہی حد تک قمیض محسوس ہوا۔ اس نے تو میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ اچانک ہی میرا دل پوری طرح ڈوب گیا۔ میں بوجھل قدموں سے گھر لوٹ آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت جوان لڑکی تھی اور مجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے زاور مجھے ناپسند کرتا۔ میں نے اسے اگلے دن پھر بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں چارپائی پر کروٹیں بدلتی ساری رات گزار دی۔ زاور کا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا اور رات کے وقت بہت ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا تھا۔ گاؤں میں یوں ہی رات جلدی ہو جاتی ہے اور یہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ زاور کا مجھے یوں نظر انداز کر کے چلے جانا میرے اندر ایک آگ سلگا گیا تھا۔ اتنے ٹھنڈے موسم کے باوجود میرا جسم پسینے سے تر ہونے لگا۔ سب کچھ میری امیدوں کے برعکس ہو رہا تھا۔ مجھے اب نئے سورج کا انتظار تھا۔ اگلے دن میں صبح ہی اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب زاور مجھے نظر آتا، اور جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا مجھے کھیتوں کے قریب نظر آیا میں فوراً ہی اس کی طرف لپکی۔ زاور مجھے دیکھ کر سر جھکا کر آگے جانے لگا تو میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ میری اس حرکت پر چونک کر میری طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک دفعہ پھر زور سے اپنی محبت کی فریاد کی،
اور اس سے کہا کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زابر نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے آئندہ اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ زاور کے منہ سے اپنے لیے انکار مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے زاور کو گریباں سے پکڑ لیا۔ اسے شاید اس بات کی بالکل بھی توقع نہ تھی، اس لیے وہ سنبھل نہ سکا۔ میں نے زور سے زاور سے کہا کہ اگر وہ میری محبت قبول نہیں کرے گا تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسا۔ تم بھلا چھٹانگ بھر کی لڑکی میرے جیسے کڑیل جوان کو کیا بگاڑ سکتی ہو؟ زاور کی بات سن کر میں ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور خود ہی اپنے آپ کو نوچنا اور مارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے اپنا لباس جگہ جگہ سے چاک کر دیا، وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ میں نے ذرا سا شور ہی ڈالا تھا کہ کھیتوں کے پیچھوں کی طرف کام کرنے والے کسان دوڑے چلے آئے اور میری حالت دیکھ کر زاور کو خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ زاور کو پوری طرح سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا میں نے اس قدر ہنگامہ ڈالا کہ تھوڑی دیر میں سارا گاؤں ہی جمع ہو گیا۔ میرے ابا نے تو زاور کو باقاعدہ مارنا شروع کر دیا اور مجھے جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ میں کیسے یہ برداشت سکتی تھی کہ کوئی میرے وجود کو اس طرح ٹھکرا کر مجھے بے مول کر دے۔ زاور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن گاؤں والوں نے اسے کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہ دیا اور میں نے بھی اسے بری طرح مارا اور ہم سب نے مل کر اسے گاؤں سے نکال دیا۔ میرے غرور نے زاور کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ اس کے انکار کے بعد پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ زاور چودھری صاحب کا ملازم تھا، اس لیے اس کے اس طرح گاؤں سے نکالے جانے پر چودھری صاحب نے بھی مجھے اور میرے ابا کو حویلی بلوایا اور میں نے ان کے سامنے بھی زاور کی کردار کشی کی، کوئی کسر نہ چھوڑی اس کو برا بھلا کرنے کی۔ چودھری صاحب کو میری بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زاور ایسا کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے مگر مچھ کے آنسو بہا بہا کر انہیں یقین دلایا۔ زاور کو گاؤں سے گئے کافی وقت گزر گیا اور آہستہ آہستہ لوگ اس واقعے کو بھولتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے گاؤں کے راستوں پر چلتے ہوئے زاور کی یاد آتی تو میں نے ان یادوں کو جھٹک کر پیچھا چھڑا لیتی۔ مجھے لگتا کہ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اسی کا حقدار تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور میرا بھی وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری اس طرح دلجوئی کی تھی جیسے مجھ پر بہت ظلم ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے سیدھے سادے بھولے بھالے گاؤں والوں پر ہنسی آتی جنہوں نے میری ذرا سی چیخو پکار پر زاور کو مار مار کے بے دم کر دیا، لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی مجھ سے سوال نہ کیا تھا۔ اس واقعے کو سال بھر کا عرصہ گزر گیا۔ ایک اور دفعہ پھر ابا نے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا۔ میری زندگی میں پہلا اور آخری مرد زاور ہی تھا، اسی لیے میں نے ابا سے کہا کہ آپ جس سے چاہیں میری شادی کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دل میں کوئی ٹھیس سی اٹھی تھی اور کسی دھڑکن نے زاور کا نام لیا تھا۔ میں نے اپنی سوچوں میں اٹھتے ہوئے طوفان کو قابو کر لیا تھا کیونکہ اب زاور کہیں نہیں تھا۔ ابا نے کہا کہ سال بھر پہلے جو تمہارا رشتہ آیا تھا وہ دوبارہ آیا ہے اور مجھے اپنے دوست کے بیٹے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ ابا نے میری شادی اس لڑکے سے طے کر دی، اس کا نام شاہ تھا۔ گاؤں میں دلہن کو ایک ہفتہ پہلے ہی مائیوں بٹھا دیا جاتا اور اسے ایک ہفتے تک سارے ہی گاؤں رسموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ میں بھی پیلا جوڑا پہنے اپنے چھوٹے سے گاؤں گھر کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور روز رات ہی ڈھولک بجا کرتی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں میری سہیلیاں ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرتی اور شادی کے گیت گاتی۔ سبھی چہروں پر بہت خوشی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں جب بھی آئینہ دیکھتی تو مجھے اپنا چہرہ پھیکا پھیکا محسوس ہوتا، اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا۔ میں آنکھیں بند کرتی تو زاور کا عکس میری آنکھوں میں دھندلانے لگتا اور میں خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول دیتی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی پہلی محبت بہت ہی انمول ہوتی ہے اور میری پہلی محبت زاور تھا اور شاید میں اسے ساری زندگی بھلا نہیں سکتی۔ جذبات میں آ کر جو کچھ میں نے زاور کے ساتھ کیا تھا مجھے کبھی کبھی اس پر پچھتاوا ہونے لگتا۔ میری شادی کا دن آ گیا اور میں دلہن بن کر البصیر معلوم ہو رہی تھی۔ دیکھنے والے میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہے تھے۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ رخصتی کے وقت میرے اماں ابا رو رو کے برا حال کر چکے تھے
کیونکہ میں رخصت ہو کے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ لیے میں پالکی میں بیٹھی اپنے سسرال کی طرف سفر کر رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے دلہن کو نہیں دیکھا تھا۔ میری چھوٹی نند جو تقریباً میری ہم عمر تھی مجھے میرے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے میں بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں چلا آیا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے سلام کیا تو میں اس کی آواز پہ چونک اٹھی، اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زاور تھا، جسے میں نے سارے گاؤں کے سامنے بد کردار ثابت کر کے رسوا کیا تھا۔ میں جو پچھلی کئی دنوں سے دن رات زاور کو سوچ رہی تھی، اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر میری سانس رک گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری شادی تو احمد سے ہوئی تھی، پھر شادی کی رات زاور کا میرے کمرے میں کیا کام؟ زاور نے میری آنکھوں میں چھپی حیرت جان لی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، شادی تو تمہاری احمد سے ہوئی تھی، میں تو یہاں صرف تمہیں تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آخر تم میرے بڑے بھائی کی بیوی ہو، اسی لیے چھوٹا دیور ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے نا میں تمہیں کوئی اچھا سا تحفہ دوں، اور میرے چہرے سے زیادہ اچھا تحفہ تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے تم ساری زندگی میری اس تحفے کو بھلا نہیں سکو گی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گا اور تمہیں احساس دلاتا رہوں گا کہ تم میرے ساتھ جو کیا وہ کس قدر غلط تھا۔ اگر تم نے کبھی ماضی کا کوئی قصہ میرے بھائی کے آگے دہرانے کی کوشش کرو گی تو وہ کبھی تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ میرے ماں باپ اور بھائی میرے کردار کو مضبوطی پر بھروسہ ہے۔ تم نے جب مجھ سے شادی کی خواہش اظہار کی تو میں نے اس لیے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا اور ہم دونوں بچپن سے ہی مگیتر تھے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر گری ہوئی نکلو گی، میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر میری ہی بد کرداری ثابت کر دو گی۔ میں ہمیشہ ہی سے تمہارے گاؤں کے چودھری صاحب کا ملازم رہا تھا، لیکن میرا تعلق دراصل اس گاؤں سے تھا اور اسی لیے مجھے تمہارے گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سب نے مجھے مار پیٹ کر نکال دیا تو میں اپنے گھر واپس آ گیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو ساری سچائی بتا دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے مجھ پر ہونے والے ظلم کی وجہ تم ہو۔ اس لیے غلطی سے بھی میرے بھائی کے سامنے ماضی کا کوئی ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اس گھر سے بالکل اسی طرح نکال دے گا جیسے تم نے مجھے اپنے گاؤں سے نکالا تھا۔ زاور میری روح میرے جسم کے سے نکال کر چلا گیا تھا اور میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ زاور میرا دیور بن جائے گا۔ اس کے کمرے سے نکلتے میرا شوہر احمد کمرے میں چلا آیا۔ احمد مجھ سے کیا کہہ رہا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میرے کانوں میں تو زاور کے جملے گونج رہے تھے۔ شادی کی رات میرے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ احمد نے میرے وجود کو فتح کر لیا، لیکن میرا دل و دماغ تو جیسے کہیں اور ہی تھا۔ پل پل کی موت کیا ہوتی ہے یہ مجھے اب سمجھ آیا۔ میں نے جو کچھ زاور کے ساتھ کیا وہ پلٹ کر مجھ تک آ گیا تھا۔ شادی کی اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی مجھے زاور کا چہرہ نظر آیا تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ میری اصل سزا تو اب شروع ہوئی ہے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے اپنی مگیتر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور میرے دل میں جیسے آگ سلگ اٹھی تھی۔ احمد کے گھر والے زاور اور اس کی مگیتر کی شادی کی باتیں کر رہے تھے اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایک اذیت جو مجھے جلا کر راکھ کر رہی تھی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آنے والے کچھ دن میں بہت ہی مشکل سے کاٹ رہی تھی۔ زاور جب میرے سامنے آتا میرے دل میں ایک ٹیس اٹھتی۔ زاور کو شاید مجھ پر رحم آ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شادی کے بعد مینا کو اپنے ساتھ شہر لے جائے گا اور وہ اب شہر میں ہی نوکری کرے گا۔ کچھ ہی عرصے میں زاور اور مینا شہر جا چکے تھے، لیکن میرا احمد کے ساتھ رویہ بہتر نہ ہو سکا۔ میں چاہ کر بھی احمد کو اپنی محبت دے نہ پائی۔ میری شادی کو 6 مہینے گزرے تھے اور احمد نے خود ہی ہر طرح سے ایک اچھا شوہر ثابت کیا تھا۔ احمد اپنے رویے اور محبت سے میرا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پھر خدا نے میری جولی میں اولاد کی خوشی ڈال دی اور اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں احمد کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتی ہوں۔ آنے والے بچے نے میرے اور احمد کے درمیان تعلقات بہت مضبوط کر دیے تھے۔ اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے جو کچھ میں نے زاور کے ساتھ کیا اس پر میں بہت پشیمان تھی، اور جب میرے بچے کی پیدائش پر زاور اور مینا گاؤں واپس آئے تو میں نے موقع پا کر زاور سے معافی مانگ لی۔ کبھی کبھی ہم اپنی انا میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔
لیکن جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو ایک نہ ایک دن وہ برائی پلٹ کر ہماری طرف ضرور آتی ہے۔ زابر نے مجھے معاف کر دیا اور احمد نے میری زندگی میں اپنی جگہ بنا لی تھی، لیکن ماضی کی تلخ یادیں کہیں نہ کہیں آج میری زندگی کا حصہ تھیں۔